बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो इश्यूज़ आज आपके सामने रखूँगा और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो 18वीं तरमीम के बाद जो कंकरेंट लिस्ट थी हमारे आइन में, जब वो ख़त्म हुई तो बहुत सारे महकमे वफाकी हुकूमत से सूबों को मुंतकिल हो गए और फिर उन तमाम महकमों को चलाने के लिए सूबाई असम्बलियों ने मुख्तलिफ कवानीन बनाए। इसी तरह का एक डिपार्टमेंट था लेबर का, जो वफाकी हुकूमत के पास था। 2010 में जब 18th अमेंडमेंट आई, वो भी सूबों को डिवॉल्व हुआ और सिंध असम्बली ने सबसे पहले, तमाम सूबों में सबसे पहले, वैसे तो हमने कोई तकरीबन 16 के करीब कवानीन बनाए हैं लेबर रिलेटेड, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आपके सामने 3 रखूँगा, जिसमें एक सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 2014 में हमने बनाया, एक सिंध एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स एक्ट, वो भी 2014 में हमने बनाया, और एक सिंध कंपनीज प्रॉफिट्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट 2015 में हमने बनाया। ये कवानीन जब असम्बली ने पास किए तो सूबाई कानून बनने के बाद जो वफाकी कवानीन थे, जो पहले से चलते आ रहे थे, जिनमें वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 वो रिपील किया हमने, एम्प्लॉइज ओल्ड एज एक्ट 1976 वो रिपील किया हमने, और वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन एक्ट 1968 उसको हमने रिपील किया। तो वो कवानीन सूबाए सिंध की हद तक ख़त्म हो गए और सूबाई असम्बली ने सूबाए सिंध के लिए अपने अपने कवानीन आइन की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने मंजूर कर लिए। अच्छा, पंजाब ने भी 2019 में वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट जो है वो उन्होंने अपना बना लिया 2019 में। तो इस वक्त 2 सूबों में अपना कानून मौजूद है। और ये जो सिंध वर्कर्स वेलफेयर फंड जब हमने 2014 में बनाया तो 2015 से जो कलेक्शन थी, उसकी कंट्रीब्यूशन जो कलेक्ट करता था, वो हमने SRB के थ्रू कलेक्ट करना भी शुरू कर दी। अच्छा, इसके खिलाफ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो सिंध हाई कोर्ट में गए इस कानून के खिलाफ, और सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो कानून सिंध असम्बली ने बनाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और आइन के मुताबिक ये इख्तियार था असम्बली का और हमने कानून ठीक बनाया है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक कानून असम्बली ने बनाया, अदालत में चैलेंज हुआ और हाई कोर्ट ने हमारे कानून को दुरुस्त करार दिया, और उसके खिलाफ, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो भी एग्रीव्ड पार्टीज थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वो अपील आज भी सब जुडिस है, वो अपील आज भी चल रही है। तो एक कानून हमने बनाया, सिंध हाई कोर्ट ने उस कानून को दुरुस्त कहा, उसके खिलाफ अपील जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक उस पर नहीं आया। तो ताहाल हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह मौजूद है और कानून जो सिंध असम्बली ने बनाया था वो आईनी तौर पर दुरुस्त है। अब क्या हुआ है कि मुझे एग्जैक्टली अभी वो काफ़ी सारे पेपर्स हैं, मैं आपको वो टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। आज से कुछ बरस पहले वर्कर वेलफेयर फंड और EOBI को डिवॉल्व करने के लिए, चूंकि ये काफ़ी अरसे से मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व नहीं हुए हैं, हमने अपने तौर पर जो 2015 से ऑनवर्ड अपने सूबे में कलेक्शन शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ साथ FBR भी कलेक्शन कर रही है कई जगहों से। लेकिन जो असासे हैं EOBI के हों चाहे वर्कर वेलफेयर फंड के हों, जिसको 18वीं तरमीम के बाद सूबों में तकसीम होना चाहिए था, वो नहीं हुई थी। तो इस पर वक्तन फ़वक्तन हम ये बात रेज़ करते रहते थे।
ایک سی سی آئی میں جب یہ ایشو ریز ہوا تو سی سی آئی نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہی تھیں محترمہ فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور اس وقت میں لیبر منسٹر نہیں تھا، لیکن اس وقت کوئی نیا منسٹر مجھے یاد پڑتا ہے غالباً مرتضیٰ بلوچ صاحب بنے تھے یا اس کے ایک دن بعد بنے. تو چیف منسٹر صاحب نے مجھے یہ کہا، مجھے ذمہ داری دی کہ اس میٹنگ میں سندھ حکومت کو جا کر آپ ریپرزینٹ کریں. میں اس میٹنگ میں گیا، اسلام آباد میں یہ میٹنگ ہوئی. فہمیدہ مرزا صاحبہ نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، زلفی بخاری صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، تمام صوبوں کے جو وزرائے محنت ہیں وہ اس میٹنگ میں موجود تھے، تمام صوبوں کے جو سیکرٹریز لیبر تھے وہ اس میٹنگ میں موجود تھے. اس میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جی ان کو ڈیوالو کرنا ہے ہم نے، اور میں نے بڑے جو موقف تھا سندھ حکومت کا بھرپور طریقے سے رکھا کہ آئین کے مطابق اس کو ڈیوالو ہو جانا چاہیے، اور ڈیوالو ہے، لیکن آپ لوگ جو کلیکشن کر رہے ہیں یا جو ایسٹس آپ نہیں دے رہے ہیں، صوبوں کو تقسیم نہیں کر رہے ہیں، وہ آپ غلط کر رہے ہیں. اس میٹنگ میں سندھ نے، پنجاب نے اور بلوچستان نے سپورٹ کیا کہ یہ ڈیولیوشن ہونی چاہیے، سپورٹ کیا اس بات کو، سوائے کے پی کے جن کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں اور ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا ہمارا جو نظام ہے وہ چل نہیں سکے گا، اس لیے فی الحال اس کو ڈیوالو نہ کریں. لیکن 3 صوبوں نے اس کو سپورٹ کیا اس میٹنگ کے اندر. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ جناب مزید میٹنگز ہونی ہیں اور ایک میکینزم بنایا جائے گا کہ جو ورکرز ہیں صوبہ سندھ میں کام کرتے ہیں، ان کا تعلق کسی اور صوبے سے ہے، تو ان کو بینیفٹس کس طرح سے دیے جائیں گے. ہم نے کہا جی وہ میکینزم ہم بنا لیں گے. ہم نے بنایا. اس میں ہم نے یہاں تک آفر کی کہ بلوچستان اور کے پی کے چونکہ اس حوالے سے تھوڑے نسبتاً کمزور ہیں، ان کے پاس وسائل کی کمی ہے، تو میں سندھ حکومت کے بہاف پہ یہ آفر کر رہا ہوں آپ کو کہ جو اثاثے، جو ایسٹس ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کے، جب وہ آپ ڈیوالو کریں گے، ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 172 ارب روپے وفاقی حکومت کے پاس ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کے. یہ میں آپ کو ڈیولیوشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور 124 ارب روپے تو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں، ریکنسائل ہو گئے ہیں. 124 ارب روپے ریکنسائل ہو گئے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہیں. ویسے یہ رقم 172 ارب سے زیادہ ہے. ہم نے یہ آفر کی کہ جب آپ یہ ڈیوالو کر کے تقسیم کریں گے، ڈسٹریبیوٹ کریں گے، تو سندھ حکومت اپنے حصے سے بلوچستان اور کے پی کے کو کچھ رقم دینے کو تیار ہے، اور اسی طرح پنجاب سے لیں اور اسی طرح وفاقی حکومت ڈالے، تاکہ یہ صوبے کچھ اس قابل ہو سکیں کہ یہ اپنے صوبے کے مزدوروں کو ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کے لیے ان کو مدد فراہم کر سکیں. تو ہم نے یہ ان کو آفر کیا. وہ میٹنگ بڑی اچھی طرح ہوئی، ختم ہوئی. لیکن اس میٹنگ کے بعد جو سی سی آئی میں رپورٹ پیش کی گئی وہ بالکل ہی الگ تھی. اس میں کہا گیا جی کوئی میکینزم نہیں ہے، لہٰذا یہ وفاقی حکومت اپنے پاس رکھے محکمے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا جب یہ رپورٹ سی سی آئی میں پیش کی گئی تو میں نے سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ اعتراض کیا تھا کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ نے غلط رپورٹ سی سی آئی کے سامنے پیش کی ہے اور حقائق کے یہ منافی ہے، اور وہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جو کام انہوں نے کیا وہ سندھ دشمنی پر مبنی ہے. وہ سندھ کے جو آئینی حقوق ہیں جو ملنے چاہیے، جو وفاق نہیں دے رہا ہے فہمیدہ مرزا صاحبہ، اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. وہ مجھ پہ ناراض ہوئیں. انہوں نے میڈیا میں بھی کہا، انہوں نے اسپیکر صاحب کو خط بھی لکھا، لیکن میں اپنے موقف پہ آج بھی قائم ہوں کہ انہوں نے غلط رپورٹ سی سی آئی کے سامنے پیش کی. اب سی سی آئی نے ابھی کوئی ایک 2019 میں یا 20 کے شروع میں ایک میٹنگ ہوئی، اس کے منٹ جب ہم نے دیکھے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ٹرانس پروونشل ادارے ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کے بینیفٹس کو ان تک پہنچانے کا کوئی میکینزم نہیں بنا، لہذا ای او بی آئی اور ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ ابھی تک اسلام آباد اپنے پاس ہی رکھے جب تک میکینزم نہ بنے. بھئی ہم میکینزم بنا کے دے چکے ہیں. اچھا ہمارا جو موقف ہے پنجاب بھی وہی کہہ رہا ہے
पंजाब के सेक्रेटरी लेबर ने भी उनको खत लिखे हैं कि आपने जो मिनट्स रिकॉर्ड किए हैं मीटिंग्स के वो गलत किए हैं, वो बार बार कह रहे हैं, सिंध ये कह रहा है। लेकिन अगर बलूचिस्तान अपना कानून नहीं बनाता, अगर खैबर पख्तूनख्वा अपना कानून नहीं बनाता, तो उसकी जिम्मेदारी आप सिंध और पंजाब के ऊपर तो नहीं डाल सकते, उसकी सज़ा आप सिंध और पंजाब को तो नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा वाज़ेह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो महकमे डिवॉल्व हो गए हैं, जिस असम्बली ने, जिस सूबे ने अपना कानून बना लिया है, वो अपने कानून के मुताबिक काम करेंगे, और जिन सूबों ने नहीं बनाया वो वफाक का जो कानून है उसके तहत चलेंगे। ये सीधी सी बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इस इशू पर इसलिए कि वफाक को सूबों को पैसे देने हैं, वफाक को सूबों के दरमियान असासे तकसीम करने हैं, इसलिए वो देना नहीं चाहते हैं। और गैर आइनी तौर पर उन्होंने वर्कर वेलफेयर फंड और ईओबीआई पर कब्जा किया हुआ है। अब इन्होंने रिसेंटली एक काम क्या किया कि 2000, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2014 में जो हमारा कानून बना, 2015 से सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सूबा सिंध में वर्कर वेलफेयर फंड की कलेक्शन जो है वो शुरू कर दी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी कलेक्शन माजी में वफाक करता रहा है, एसआरबी उससे ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि वफाक हमें आज़ादी के साथ काम नहीं करने दे रहा। एसआरबी जो कलेक्शन कर रहा है वो वफाक से ज़्यादा कर रहा है। सूबे में इसका मतलब है कि पोटेंशियल ज़्यादा है, एसआरबी बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ख़त जो है वो एक ऑडिट फर्म है उसको लिखा है एफबीआर ने। वो ये कहते हैं कि जी चूंकि सीसीआई ये कहती है कि वर्कर वेलफेयर फंड और ईओबीआई रहेंगे मरकज़ के पास, लिहाजा जो कलेक्शन का इख्तियार है ट्रांस प्रोविंशियल इदारों से वो एफबीआर के पास है। अब एक चीज़ समझने की है कि सीसीआई एक आईनी इदारा है, ज़रूर हम मानते हैं उसके अपने इख्तियारात हैं, लेकिन सीसीआई को ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी सूबाई असम्बली के बनाए हुए कानून को मुस्तरद करे। सीसीआई के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि सिंध हाई कोर्ट का एक फैसला जो सिंध असम्बली के कानून को दुरुस्त मानता है उस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करे। ये नहीं कर सकती सीसीआई। और एक इशू जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उस पर कोई स्टे नहीं है, उसने सिंध के कानून को गलत नहीं कहा, उसके खिलाफ सीसीआई फैसला नहीं कर सकती। और वो गलत किया उन्होंने। चीफ मिनिस्टर सिंध ने, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वहां पर ये वाज़ेह तौर पर कहा है, वो मिनट्स में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई और सूबा कानून नहीं बनाता तो उसकी सज़ा आप सिंध को तो नहीं देंगे। और पंजाब भी ये कहता है कि उसकी सज़ा पंजाब को तो नहीं देंगे। अगर पंजाब ने कानून बना लिया है, सिंध ने कानून बना लिया है, हम अपनी कलेक्शन कर रहे हैं और बेहतर कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस वजह से कि पंजाब बलूचिस्तान ने कानून नहीं बनाया, केपीके ने कानून नहीं बनाया, वो नहीं चाहते कि ये तकसीम हो, तो आप अपने पास रख लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर आइनी अमल है, ये गैर कानूनी काम है, ये गैर अखलाकी काम है, ये आइन के तहत सूबों को दिए गए इख्तियारात पर डाका है और वफाकी हुकूमत ये डाका मार रही है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक नॉन इलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट, जिसकी कोई बड़े आदमी होंगे, मुझे इससे कोई इनकार नहीं, ज़ाती तौर पर मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक गैर मुंतखब ड्यूल नेशनल स्पेशल असिस्टेंट एक पूरे वफाकी इदारे को चलाते हुए सूबों के आइनी इख्तियारात को सलब करने के फैसले नहीं कर सकता है। ये कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। हमने ये फैसला किया था कि सीसीआई का जो गलत फैसला उन्होंने रिकॉर्ड किया है, हम उसको चैलेंज भी करेंगे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट उसको चैलेंज भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो ख़त लिखा है एफबीआर ने किसी ऑडिट फर्म को कि ट्रांस प्रोविंशियल इदारों से कलेक्शन करने का इख्तियार एफबीआर के पास है, एसआरबी के पास नहीं है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास नहीं है, ये गैर आइनी अमल है। इसको फौरी तौर पर रोका जाए, इसको बंद किया जाए। ये सूबा सिंध के और सूबा पंजाब के जो आइनी इख्तियारात हैं उसको सल्ब करने की एक साजिश है, तो इसको हम मुस्तरद करते हैं। दूसरी एक चीज़ और भी कह दूँ, फिर आप चलेंगे।
دوسرا آپ کے علم میں ہوگا، میں نے ایک پریس کانفرنس پچھلے دنوں کی تھی اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے وفاقی حکومت جو نااہل تو ہے، نالائق تو ہے، لیکن اب وہ نالائق ترین اور نااہل ترین ہونے کے شواہد اور ثبوت دیتی جا رہی ہے۔ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، بروقت LNG نہ خریدنے کی وجہ سے، آرڈرز پلیس نہ کرنے کی وجہ سے 122 ارب روپے کا نقصان وہ پہلے ہی پاکستان کے خزانے کو پہنچا چکے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جیبوں پر وہ ڈاکہ پڑ چکا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے بائنگ کی ہے اس کے ذریعے مزید کوئی 15-20 ارب روپے کا ٹیکہ انہوں نے اور لگایا ہے۔ تو یہ جو 122 ارب تھا وہ 140 ارب سے کراس کر گیا ہے، اور وہ بوجھ مجھ پہ پڑے گا، آپ پہ پڑے گا، اس پاکستان کے ہر آدمی پہ پڑے گا۔ یہ غلط فیصلے کرتے ہیں، یہ مافیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ اپنے جو بین الاقوامی جگادری ہیں، ان کے جو ATMs ہیں ان کو فائدے پہنچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ فیصلے کرنے کے بعد جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان اس ملک کے لوگ اٹھا رہے ہیں، ان کی جیبوں پہ پڑ رہا ہے۔ تو تقریباً یہ 140 ارب روپے کا ڈاکہ پڑ چکا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب گیس کا بحران پیدا ہوا تو انہوں نے کہا جی اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ کیوں ذمہ دار ہے؟ کہ جی سوئی سدرن گیس کمپنی نے ان سے ایک وہ 17 کلومیٹر کی لائن بچھانی ہے اور اس کی پرمیشن یہ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے جو گیس کا بحران ملک میں ہے اس کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ وہ پرمیشن ان کو مل گئی، نہ صرف یہ کہ وہ لائن جو ڈلنی تھی وہ ڈل چکی، وہ مکمل ہو گئی، آج بھی پورے ملک میں بشمول کراچی کے لوگ گیس کے بحران کا شکار ہیں۔ مجھے آپ کے گھروں کا نہیں پتہ، میرے گھر میں تو گیس نہیں آ رہی صحیح سے، اور جن 2-4 لوگوں سے اور سے بات ہوئی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی گیس نہیں آ رہی۔ یہ میں آپ کو کراچی کا حال بتا رہا ہوں، اور کراچی سے آگے چلے جائیں تو زیادہ برا حال ہے وہاں پر۔ سردیاں جہاں پر شدید ہیں وہاں تو گیس کی زیادہ ضرورت ہے، لوگ پانی گرم نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ کھانا نہیں بنا پا رہے ہیں، ناشتہ نہیں دے پا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اور صرف ان نالائق اور نااہل حکمرانوں کی وجہ سے۔ یہ پہلے ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈالتے تھے، بھئی آج تو لائن ڈلی ہوئی ہے آپ کے پاس۔ آج انہوں نے جو یہ کارگوز منگانے تھے LNG کے، اب مجھے جو بتایا گیا ہے اتنے مہنگے کارگوز دنیا میں کسی نے نہیں لیے جو ریٹ ان کے پاس آئے، دنیا میں کوئی تقریباً 39% جو ہے وہ برنٹ پرائس کے یہ ان کو ملے، جو ان کو کوڈ ہوئی ہیں پرائسز۔ انہوں نے پہلے آرڈر ڈیلے کیے، کچھ جنوری کے شروع کے لیے تو ان کے پاس کوئی آرڈر آیا ہی نہیں، کوئی سپلائر ہی نہیں آیا، پھر انہوں نے ایمرجنسی میں دیے، پھر وہ بہت مہنگے آ گئے۔ آج بھی ان کے پاس جتنی ریکوائرمنٹ LNG کی ہے وہ یہ پروکیور نہیں کر سکے ہیں، اور اگر یہ کریں گے تو بہت مہنگی قیمتوں پر کریں گے، اور اس کا اثر اس ملک کے غریب لوگوں کی جیبوں پر پڑے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کو بجلی جو ملتی ہے وہ مہنگی ہوگی، اور ہمارے بلوں میں ہر سال ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کر آتے ہیں، اور وہ ہر مہینے جو فیول یہ لیتے ہیں بجلی بنانے کے لیے، جب وہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ آپ کے بجلی کے بلوں میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ ان نالائقوں کی وجہ سے، ان چوروں ڈاکوؤں کی وجہ سے جو وفاقی حکومت کا نظام چلا رہے ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے جیبوں پر ڈاکے جس طرح انہوں نے آٹے کی وجہ سے ڈالے، انہوں نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ڈالے، انہوں نے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ڈالا، انہوں نے ڈالر کو مہنگا کر کے ڈالا۔ آج بھی انڈا ہو، مرغی ہو، دال ہو، سبزی ہو، جس کی قیمت اٹھا کر دیکھ لیں اس کی قیمت آسمان پہ جا رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نوٹس لیتے ہیں اور اس کے بعد قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، وزیر اعظم صاحب کمیشن بناتے ہیں اس کے بعد قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، کمیشن کی رپورٹ آتی ہے اس کے بعد قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اس کا فورنسک ہوتا ہے قیمتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ اس قدر نالائق ہیں کہ یہ جب کوئی قدم اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو ٹھیک کریں گے یہ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو میں تو گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے کچھ مت کرو، چپ کر کے بیٹھے رہو، جان چھوڑو اس ملک کے لوگوں کی، تاکہ اس ملک کے لوگ جینے کے قابل ہوں۔ غربت کی لکیر سے لوگ نیچے چلے گئے ہیں، نوکریاں انہوں نے 1 کروڑ دینی تھیں، نکال دیے 10,000 اسٹیل مل سے لوگ، PIS سے لوگ نکال رہے ہیں، ریڈیو پاکستان سے لوگ نکال دیے، PTV سے لوگ نکال دیے، PTV سے لوگوں کو نکال رہے ہیں۔ معاشی حالت خراب ہونے کی وجہ سے لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں، گھر جو دینا چاہ رہے تھے گھر توڑنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ
جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں اپنے دعووں کے وعدوں کے مطلب کوئی 400% جو ہے اس کے برعکس جا کر انہوں نے کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے جتنا اس حکومت کے ہوتے ہوئے تکلیفیں اٹھائی ہیں شاید کسی اور ماضی کی حکومت میں اتنا مشکلات ان کو اٹھانی پڑی ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کووڈ-19 سے بھی جان چھڑائے, کووڈ-18 سے بھی جان چھڑائے. جی قاضی صاحب ایک منٹ. قاضی صاحب دیکھیں, پہلی بات جو آپ نے منٹس کی کہی, جیسے ہی وہ رپورٹ پیش ہوئی CCI میں ہم نے ان کو باقاعدہ خط لکھ کر آگاہ کر دیا کہ آپ نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ درست نہیں ہے. جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ CCI کے جو منٹس آئے, جو فیصلہ انہوں نے دکھایا, اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی ہم کر چکے ہیں اور CM صاحب نے اس کی بھی اپروول دے دی ہوئی ہے. جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں کہ NFC میں جو پیسے صوبوں کو ملتے ہیں اس کا حساب کتاب یہ لیں گے. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نا, یہ نالائق ہیں, نااہل ہیں, یہ عقل و شعور سے تو پیدل ہیں, ان کو آئین اور قانون کا بھی کچھ نہیں پتہ. یہ جو تاثر ان نالائقوں کے اندر ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں کو پالتی ہے, یہ غلط ہے. صوبے وفاق کو پالتے ہیں, صوبوں کی وجہ سے اسلام آباد کی حکومت چلتی ہے. صوبے کماتے ہیں تو اسلام آباد چلتا ہے, ان کے وفاقی ادارے چلتے ہیں. اگر یہ صوبوں کو پیسے دیتے ہیں تو یہ احسان نہیں کرتے ہیں, صوبے وفاق کو پیسے دے کر اسلام آباد پر احسان کرتے ہیں. یہ تاثر یہ دماغ سے نکال دیں. یہ پیسہ کوئی ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, یہ ملک میں جو لوگ ہیں, جو صوبے ہیں, ان کی کمائی ہے اور اس پر یہ چلتے ہیں. تو ان کو بالکل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی حساب ہونا چاہیے تو حساب کا میکانزم بنا ہوا ہے. اسمبلیوں کے سامنے بجٹ پیش ہوتے ہیں, کوارٹرلی رپورٹس بنتی ہیں, NFC کی رپورٹ بنتی ہے, اور انہوں نے جتنے وعدے کیے صوبوں سے, جتنا یہ اعلان کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں ہر سال, FBR اپنا ٹارگٹ سیٹ کرتی ہے. وفاقی حکومت ہر سال بجٹ میں بتاتی ہے کہ جی ہم اتنے ہزار ارب روپے اس سال اکٹھے کریں گے. پھر ان پیسوں کو فارمولے کے تحت صوبوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے پیسے ہم صوبوں کو دیں گے. جب سے یہ نالائق آئے ہیں, یہ نااہل آئے ہیں, یہ سلیکٹڈ آئے ہیں, FBR نے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کم پیسے اکٹھے کیے ہوں. یہ اعزاز بھی پاکستان کو اس نالائق عمران خان کی حکومت میں نصیب ہوا ہے, ملا ہے کہ پیسے کم اکٹھے ہوئے. اس کی وجہ سے صوبوں کو پیسے کم ملتے ہیں. صوبوں کو جب پیسے کم ملتے ہیں تو ہمارا جو بجٹ بنتا ہے, ان کے دعووں, ان کے وعدوں کو سامنے رکھ کر جو بناتے ہیں, وہ بجٹ ڈسٹرب ہوتا ہے. دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ صوبے اپنا جو ریونیو ہے وہ کلیکٹ نہیں کرتے ہیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں, میں چیلنج کر رہا ہوں, میں فگر سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سندھ ریونیو بورڈ پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو جب سے بنا ہے اس نے اپنے ٹارگٹس میٹ کیے ہیں. ہم تو وفاقی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے, جو FBR کلیکٹ کرتا ہے, وہ آپ سے کلیکٹ نہیں ہوتا. اس کی کلیکشن آپ SRB کو دیں. ہم نہ صرف یہ کہ آپ کا ٹارگٹ پورا کر کے دیں گے بلکہ ٹارگٹ سے زیادہ ریکور کر کے دیں گے. تو صوبہ سندھ نے اپنا جو ریونیو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھایا ہے. اگر آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں پنجاب سے کر لیجئے. پنجاب ہم سے بہت بڑا ہے نا, ہم سے کم کلیکٹ کر رہا ہے پنجاب, KPK کم کر رہا ہے, بلوچستان کم کر رہا ہے. تو صوبہ سندھ کی حد تک جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہیں نالائقوں سے بچایا ہوا ہے وہاں ہم بہتر کلیکشن کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ ذرا سنجے کر لوں. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا آیا ہوں اور یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں کلاس روم میں جا کر, اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کوئی نعم البدل نہیں ہے کہ اگر بچے اسکول نہ جائیں تو کسی اور طرح سے اسی طرح کی تعلیم ہم ان کو دینے میں کامیاب ہو جائیں گی. پاسبل نہیں, ہو نہیں رہا ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے ملک میں ہمارے پاس تو کبھی یہ تصور بھی نہیں تھا کہ وقت ایسا آ جائے گا کہ اسکول اتنے لمبے عرصے کے لیے بند ہو جائیں گے اور ہم یہ الٹرنیٹ آپشنز کی طرف چلے جائیں گے کہ بچوں کو آن لائن تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کریں. یہ مجبوری کی حالت میں ایک سلسلہ شروع کیا گیا, اور چونکہ
ہمارے ملک میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت میسر نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس ایسی فیملی سے آتے ہیں جن کے پاس وہ گیجٹس نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ آن لائن تعلیم حاصل کر سکیں. لہٰذا ہم نے ملٹیپل آپشنز اڈاپٹ کیے ہیں. ایک آن لائن کلاسز کا ہے, ایک مائکروسافٹ کے تعاون سے ورچوئل کلاسز کا ہے, ایک ہم ٹی وی چینلز کے ذریعے شروع کر رہے ہیں, ایک ہم ایف ایم ریڈیو کے ذریعے شروع کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں بھی اگر ہم کر لیں نا, دیکھیں ابھی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہی چیزیں کر رہے ہیں, اگر ہم یہ سارا کر بھی لیں تب بھی 100% بچوں تک ہماری پہنچ نہیں ہوگی اور ہم ان کو تعلیم اس طرح کی نہیں دے سکیں گے جو اسکولوں میں حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مجبوری والا راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے. ناکام آپ اس طرح سے کہیں گے, اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے یہ 100% کر لینا ہے اور بچے بھلے اسکول نہ جائیں تعلیم حاصل کر لیں گے, تو پھر آپ کہیں گے کہ ناکام ہے. میں تو مان رہا ہوں کہ یہ راستہ نہیں ہے. ہم نے بحالت مجبوری شروع کیا ہے. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ میکسیمم ریچ ہماری ہو. ہم 50% لوگوں تو بچوں تک اگر پہنچ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نمبر ہوگا, بڑا نمبر ہوگا. دیکھیں یہ تو فیصلہ ہوا پی ڈی ایم میں کہ تمام جو اپوزیشن کے اراکین ہیں اسمبلیز میں وہ اپنی قیادت کو اپنے استعفے جمع کروائیں گے. ہمیں کہا گیا, ہمیں ہدایت ملی اور صوبہ سندھ کی اسمبلی کے تمام ممبران نے اپنی قیادت کو اپنے استعفے پیش کر دیے ہیں. اب وہ استعفے استعمال کب ہونے ہیں اس کا فیصلہ قیادت نے کرنا ہے. جہاں تک بائی الیکشن کی بات ہے, بائی الیکشنز ایک آئینی تقاضا ہیں جو ہونے چاہیے, بلکہ تاخیر ہوئی اس میں, پہلے ہو جانے چاہیے تھے. اب اگر انتخابات ہو رہے ہیں اور ابھی تو چونکہ ایک جگہ تو ڈیٹ آ گئی ہے نامینیشن کی, تو وہ ہمارا کینڈیڈیٹ آلریڈی ہے, باقی کے نامینیشنز ابھی ہونے ہیں. یہ فیصلہ بھی ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے, پارٹی قیادت نے کرنا ہے. لیکن میری رائے میں وہاں ہمیں الیکشنز اگر ہو رہے ہیں تو ہمیں حصہ لینا چاہیے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہے اور اس کے کینڈیڈیٹس کو لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں. اور اگر وہاں سے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس بڑے بھاری مارجن سے جیتتے ہیں تو یہ بھی لوگوں کا حکومت پر عدم اعتماد کا ایک بہت بڑی علامت ہوگی. یہ وہ نہیں ہے جو کہتے تھے پاکستان میں سی کلاس کا پتہ نہیں سی کیٹیگری کا کرونا ہے, یہ تو خود کہتے تھے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کرونا کو مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا وزیر اعظم کہتا تھا یہ پتہ نہیں فلو ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پریشان مت ہوں اور ایزی رہیں. ہم سب سے زیادہ احتیاط بھی کرتے ہیں, اور اگر ہمارے جلسے ہوئے ہیں تو کراچی کے جلسہ چونکہ مجھے پتہ ہے ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ ماسک میں تقسیم کیے, ہم نے ریلی کی وہ 10,000 سے زیادہ ہم نے ماسک تقسیم کیے. اگر ہم لاڑکانہ میں بھی ایونٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لاکھوں کے حساب سے ہم ماسک کو تقسیم کریں گے, اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کو روک دینے سے کرونا کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے, یا تو وزیر اعظم صاحب نے باقی تمام چیزیں بند کر دی ہوتی ہیں کہ یہ کرونا کے پھیلنے کا سبب بن رہی ہے, تو پھر اگر وہ اپوزیشن سے کہتے تو اخلاقی طور پر کوئی جواز ان کے پاس تھا. لیکن اس وزیر اعظم کے پاس تو اخلاقی طور پر یہ کہنے کا جواز اس لیے نہیں ہے کہ ان کو خود کرونا پہ یقین نہیں تھا, نمبر 1. دوسرا یہ کہ آج بھی اس ملک میں دیگر تمام ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایز یوزول ہو رہی ہیں. وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نے بند کچھ نہیں کرنا, صرف مجھے اپوزیشن کے جلسے بند کرنے, اپنے جلسے بھی بند نہیں کرنے, اپنا ہر کام جو وہ کر رہے ہیں جو وائلیشن ہو رہی ہے ایس او پیز کی سب کر سکتے ہیں. لیکن اگر پی ڈی ایم کے جلسے ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ کرونا یاد آ جاتا ہے. تو یہ کرونا کا ڈر نہیں ہے, ان کو اپنی حکومت جانے کا ڈر ہے, اس لیے یہ سب اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں. اور یہ خورم تو بیچارے یار ویسے ہی پریشان لوگ ہیں, ڈسٹرب ہیں, ان کو اندازہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ ان کا چل چلاؤ ہے, تو کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی کام کر کے روک لیں. بی بی کی برسی ہے, دیکھیں اگر کوئی نہ بھی منا رہا ہوتا
تو اس حالت میں بھی لاکھوں لوگ ان کی مزار پہ جاتے، حاضری دیتے، دعا کرتے۔ دیکھیں، کراچی میں جتنے منصوبے اس وقت تک چل رہے ہیں وہ تمام کے تمام نواز شریف کے دور کے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اس کا کریڈٹ یہ نالائق اور نائل لیتے ہیں تو لیتے رہیں، چاہے گرین بس ہو یا سڑکیں جو کچھ بنی ہے وہ ہوں۔ یہ غالباً جو فائل ٹینڈرز والا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی شاید انہی کے پیکیج کا حصہ تھا۔ اگر اس کی آپ تحقیقات کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی، شاید وہ بڑی اچھی چیزیں ہوں گی، آپ کے کام آئیں گی، میڈیا کے لیے وہ آپ کو کام آ جائیں گی۔ تو ابھی تک کراچی میں انہوں نے کوئی ایک بھی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا، ایک ڈھیلا انہوں نے خرچ نہیں کیا 2.5 سال میں۔ کمیٹیاں بار بار بنتی ہیں، اعلانات بار بار ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ جو دوسری بات آپ نے کہی، لیبر ڈپارٹمنٹ بہت ساری چیزوں پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کام ہے جس پہ ہم ابھی انشاءاللہ تعالی جنوری میں وہ پہلا کارڈ بھی ایشو کریں گے، ہم ایک مزدور کارڈ دینے جا رہے ہیں، بے نظیر مزدور کارڈ۔ ابھی تو ہم فی الحال جو ورکرز ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ان کو دیں گے، لیکن اس کے بعد اس کو ہم اوپن کریں گے سب کے لیے، جو انفارمل سیکٹر میں ورکرز کام کرتے ہیں، جو سیلف امپلائڈ لوگ ہیں، وہ بھی یہ کارڈ لے سکیں گے، اور سوشل سیکیورٹی کے جو بینیفٹس ورکرز کو ملتے ہیں وہ سارے وہ حاصل کر سکیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک انقلابی اقدام ہوگا سندھ حکومت کا، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پر ہم نے شروع کیا، اور انشاءاللہ تعالی جنوری میں وہ کارڈ ہم دیں گے۔ تو یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس پہ کافی ہم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب یہ شفقت محمود صاحب نے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مدارس کو بھی بند کرنے کا اعلان ہوا تھا، اسی وقت ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو ایس او پیز تھیں، جو چیزیں تھیں، جس طرح اسکولوں میں اجازت تھی کہ وہ بچوں کو کسی وقت بلائیں، ان کو اپنا ہوم ورک دے دیں، ایس او پیز کو فالو کریں، اسی طرح کی ساری چیزیں مدارس کے لیے بھی تھیں۔ تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ نوٹیفیکیشن اس وقت واپس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، لیکن یہ فیصلہ تو اس وقت ہوا تھا، اور اگر آپ نکال کے دیکھیں گے ریکارڈ میں تو شفقت محمود صاحب نے اس وقت اعلان کیا تھا۔ یہ دیکھیں، چونکہ یہ میرے اس میں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ متعلقہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل ڈسکس ہوئی ہے متعلقہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ۔ جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ بہت ہی عجیب ہے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ صوبہ سندھ میں بھی صوبہ سندھ کے اسٹوڈنٹس کو ترجیح نہیں دیں گے، اور دیگر صوبوں کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں میڈیکل کی، ویسے آتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو تعلیمی ادارے جن صوبوں میں، جن شہروں میں ہیں، ان پر پہلا حق وہاں کے لوکل لوگوں کا ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں بات ہوتی کہ ہمارا بچہ جو کراچی میں رہتا ہے وہ اگر ان کے مطابق اس کا ایڈمیشن کہیں جا کے چکوال میں ہو جائے تو اس کو آپ چکوال بھیجیں گے، اور جہلم والا جو بیچارہ ہے اس کو آپ کہیں گے کہ تم جا کے لاڑکانہ میں پڑھو۔ تو عجیب سی ایک انہوں نے پالیسی بنائی ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور اس پر ہم نے بات کی بھی ہے۔ یہ بڑی عجیب سی غیر منطقی سی ہے کہ انہوں نے پالیسی بنائی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیل کرائیں گے۔ ایک منٹ، پنجاب ہم سے بہت آگے ہے کس چیز میں؟ تعلیم کے معاملے میں، تو اب تک آپ نے اس شعبے میں کیا نہیں حکمت عملی اپنائی ہے، اور آگے مستقبل میں آپ کے کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں، کام تو اس پہ کافی کر رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے مجھے فروری کے پہلے ہفتے میں یہ پورٹ فولیو ملا، اور تیسرے ہفتے میں جو ہے وہ آ کر یہ کووڈ آ گیا۔ تو اس وقت تو ہم صرف کووڈ سے نکلنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال پالیسیز ہم بنا رہے ہیں اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ تعلیم میں کچھ بہتری آ سکے، لیکن کووڈ کے ہوتے ہوئے
शायद हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकेंगे। जी, थैंक यू।